बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। आज बहुत अहम एक ब्रीफिंग हुई है और ये पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी, वहाँ पे भी मीटिंग हुई। इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग हो रही थी। यहाँ फ़ौजी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है पाकिस्तान की सियासी क़यादत को। इसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्लिमान में मौजूद हैं वो वहाँ थे। उनके अलावा वज़राए आला भी मौजूद थे, जो वज़रा है वफाकी वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और अहम जो रहनुमा हैं पार्लिमानी लीडर्स वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और अस्करी क़यादत और उनके दरमियान बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है। जो सबसे अहम टॉपिक था जिस पे बात हुई वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गान बॉर्डर, अफ़गानिस्तान की इंटरनल सूरत हाल का पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर असरात और उससे निमटना कैसे है, इसके साथ एक पॉलिसी बनाई जाए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ों पे इत्तफाक हुआ है और अक्सरियत ने ये फ़ैसला किया है कि जो लोग हथियार डालें या जो लोग पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करें, हथियार फेंकें और संगीन जराइम के अंदर वो मुलव्वस ना हो, उनके लिए रियासत गुंजाइश पैदा कर सकती है, अमन का रास्ता उनको दिया जा सकता है। आगे क्या होगा इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। फ़िलहाल एक जंगबंदी है पाकिस्तान की रियासत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान, और वो आपको महसूस भी हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें लूज़ हुई है, कुछ वाक़यात इस तरह के नहीं हो रहे। और तवातर से जो लगातार हो रहे थे गुज़िश्ता दिनों और वो रिपोर्ट भी हो रहे थे, वो सब कुछ अभी थमा हुआ है। क्या तमाम धड़े TTP के मुज़ाकरात के ऊपर आ गए हैं? उनकी तरफ से कोई रिएक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने जंगबंदी की अनाउंसमेंट की है वज़ीर इत्तलाआत के ज़रिए से। उस पर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक एक जमात है, उसका कलअदम का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है, किन गारंटीज़ पे ख़त्म किया गया है और उनके साथ क्या तय पाया है, क्योंकि आज वो उठ गए हैं। जो चीज़ें उनके साथ तय पाई वो मंजर-ए-आम पे कब आएंगी, ये भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया और बाहर भी उठाते रहे हैं, बार बार इसके बारे में पूछते हैं। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, यासिर हमायूं साहब, सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। कैसर अहमद शेख साहब, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका सर। अखूनज़दा चट्टान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। चट्टान साहब, पहली बात तो ये है कि TTP के साथ मुज़ाकरात को पाकिस्तान के पहली मरतबा नहीं हो रहे, माजी में भी इनके साथ मुज़ाकरात हुए थे। आज जो कौमी क़यादत है वो मौजूद थी अस्करी क़यादत के साथ एक ब्रीफिंग में। 5 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई, डिस्कशन हुई कि किस तरीके से किस मामले को देखा जाए, और हुकूमती जमात, अपोजिशन जमात, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। आपके ख्याल में TTP को लेकर पाकिस्तान किस हद तक लचक का मुजाहरा कर सकता है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका ताल्लुक बराह रास्त उन इलाकों से है जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे, तो आप एक बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं कि रियासत आगे कैसे बढ़े। पहले पीपल्स पार्टी के दौर में मुज़ाकरात हुए, PMLN के दौर में ऐसी बातें हुई, आज एक और दौर है, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात को या अमन को मौका देने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? अखूनज़दा चट्टान उस इलाके में क्योंकि रहते हैं, वो क्या बता रहे हैं, बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खान साहब, जिस तरह के आपने फरमाया कि माजी में भी बहुत सारे मुआहिदे हुई है, तो पिछली जो मुआहिदे हुई है उसको मद्देनजर रख कर जाए कि इस मुआहिदों का अंजाम क्या हुआ और इसका रिजल्ट क्या निकला। क्या वो रियासत के मफाद में निकला? इस रियासत में जो अमन कायम हुआ है, क्या वो मुआहिदों के ज़रिए से कायम हुआ है, या इसके लिए हमने कौन सा तरीक़ा आज़मा के और इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक अमन है। तो पहले तो उसको देखा जाए कि पहले हमने क्या अमन लाने के लिए, अमन तो कायम हुआ है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट वापस कायम हो चुका है। तो माजी में थोड़ा सा जाके रियासत को देखना चाहिए कि ये मुआहिदे की वजह से हुआ है या इसका तरीक़ाकार। एक तो ये। दूसरा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें रियासत के साथ जिन लोगों ने साथ दिया था, जिन लोगों ने शहादती दी थी, जिन लोगों ने अपने लश्करे बनाए थे, फिर एक एक करके टारगेट हो गई,
جو ورثہ ہے شہداء کے اور جو وہ لوگ ہیں کہ ابھی بھی زندہ ہے لیکن مری ہوئی نہیں ہے اور انہوں نے ریاست کا ساتھ دیا تھا، تو ان لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، امن لشکر. کیونکہ اگر ان لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، شہداء کے ورثاء کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، ان ورثاء کے شہداء کی جو ریاست کے ساتھ کھڑے تھے اور جو لوگ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے، تو ان کا مورال بہت گر جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر آئندہ کے لیے ریاست پہ کسی اس طرح کا ٹائم آ جائے تو لوگ صدیوں کی کہانی یاد رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسا کیا تھا تو پھر ہمارے ساتھ کیسا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جن کی قربانیوں کی وجہ سے اس ملک میں امن آیا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ نیٹو دیکھو کتنا، اور امریکہ کے پاس کتنا ٹیکنالوجی ہے، افغانستان میں ان کو شکست ہوئی، عراق میں آپ جا کے دیکھ لیں، لیبیا میں جا کے دیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو امن قائم ہوا ہے وہ ان ہیروز کی وجہ سے ہیں جنہوں نے والنٹیئرلی ریاست کا ساتھ دیا۔ امریکہ کو اس لیے شکست ہوا کہ وہاں پہ ان کو افغان عوام کا حمایت حاصل نہیں تھا، عراق میں عراق کے عوام کو حاصل نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں ہمارے فورسز کو جو کامیابیاں حاصل ہوئی، میں اس کا اصل صحرا عام آدمی کو سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قوم نے اور ریزیلینس وہ شو کر کی دکھایا جو Exactly. امریکہ اور نیٹو نے نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، کیسر احمد شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران چٹان صاحب نے بہت ہی زبردست بات کی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو میٹنگ ہوئی، جو عسکری قیادت اور ہماری جو قومی قیادت ہے ان کی میٹنگ ہوئی، یہ تو ریگولر میٹنگ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، پارٹ ہے ہمارا، ریاست کا پارٹ ہے، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، چاہے ہماری سیاسی یا قومی قیادت ہو۔ تو جب تک ہم آپس میں انٹریکشن نہیں کریں گے اور یہ طے ہوتا رہے گا، کوئی ایک پارٹی یہ کہے گی کہ ہم صرف ایک پیج پہ ہیں، ساری پارٹیوں کو اس عسکری قیادت کے ایک پیج پہ ہونا ہے۔ اور آج بہت ہی اچھا ہوا کہ ایک مل کے بیٹھے 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، بریفنگ ہوئی، جو آپس میں اختلافات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی، جو ایک دوسرے کی شکایات ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ ہمارے ریاست کے مختلف جو اہم ستون ہیں ان کو آپس میں ڈائیلاگ کریں اور آپس میں سمجھیں، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا حل نکالیں تاکہ بہتری کی طرف معاملات آگے بڑھیں۔ پھر یہ چٹان صاحب نے جو کہا یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا سیاست کا، جن لوگوں نے ان سے دشمنی مول لی، اگر آج ان کو نہیں سامنے رکھا جائے گا، ان کو ان بورڈ نہیں دیا جائے گا تو واقعی ان کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور اچھا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو، جنہوں نے ان تمام فورسز کو، جنہوں نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بہت انتھک محنتیں کی ہیں، ان سب کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اگر مل جل کے بیٹھیں گے تمام ریاست کے ستون تو تبھی ریاست میں امن و امان بھی ہو سکتا ہے اور ریاست میں بہتر خوشحالی بھی آ سکتی ہے۔ کیسر احمد شیخ صاحب دیکھیں، سوات میں ہو یا وزیرستان میں ہو، جو امن لشکر بنے تھے، جن لوگوں نے واقعی قربانیاں دی تھیں، جن کی نشاندہی ابھی کی ہے خونزادہ چٹان صاحب نے، ان کی ٹارگٹ کلنگ رپورٹ ہوتی رہی ہے اور لگاتار ہوتی رہی ہے، اور ابھی تھوڑے دن پہلے تک جب تک جنگ بندی نہیں ہوئی تب تک بھی حالات ایسے ہی رہے تھے۔ تو ان کے چیدہ نمائندے تو موجود ہیں، دوسری جانب جو شہداء ہیں ان میں ایک بڑی تعداد فوج کی اور پولیس کے شہداء کی ہے، پھر عام پاکستانیوں کی شہادتیں بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں۔ تو اس قسم کا کنسنسس اگر بنانا ہے تو میکینزم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کو اکٹھا کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اکٹھا ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ لوگ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے؟ ذرا تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے ان کے لوکل جرگے ہوتے ہیں، ان کے لوکل اپنی سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں جو مقامی قیادت ہے جی قبائل کے، بالکل ان کو ان ووٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر اسمبلی بھی ایک ایسا ادارہ ہے جن میں ان کے نمائندے بھی موجود ہیں اور باقی سارے بھی ملک کی خیر خواہی والے اور ملک کی بہتری والے تمام عناصر وہاں موجود ہوتے ہیں جو مختلف علاقوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ لازمی طور پہ ان کی سراہنا چاہیے، ان کی ایفرٹس کو، ان کی قربانیوں کو۔ اور اس کے بعد
دیکھیے اگر ٹی ٹی پی والے سرنڈر ہوتے ہیں یا وہ ریاست کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ مستقل جنگ نہیں رکھی جا سکتی، لیکن تمام تر اپنے جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے، ان کو ساتھ رکھ کے، جس طرح آپ نے کہا کہ آلریڈی بہت بڑی قربانی ہے فوج کی، پولیس کی اور قبائلی ہمارے علاقوں کے لوگوں کی، تو اس طرح کچھ تو نمائندگی آلریڈی موجود ہے، جو نمائندگی اگر کوئی رہ گئی ہے، اور اخوندزادہ صاحب کیونکہ ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس پہ بہتر روشنی اور بھی ڈال سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھ کے ان سے مشورہ کر کے باہمی مشاورت سے ملک کی اور ریاست کی بہتری کے لیے جو باتیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں وہ سب کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے۔ جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب، ایک کنکلوژن کی طرح لگتا ہے کہ بڑھا جا رہا ہے ریاست کی جانب سے۔ اب ریاست جب میں بولتا ہوں تو حکومت، پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز جیسے پارلیمان ہے جس کی وہاں نمائندگی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہم نتھی کر لیتے ہیں، تو ریاست آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اب راستہ کھولنا ہے، لیکن اس راستے کو کھولنے سے پہلے کچھ ایلیمنٹ ہیں جن کو اعتماد میں لینا اور ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب نے جیسے نمائندگی کی، اب ان کی نشاندہی کی خاص طور پہ، تو اس میں کیا ذمہ داری لگتی ہے آپ کی؟ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے پھر سب سے پہلے تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو دونوں جو شیخ صاحب نے بھی بات کی اور چٹان صاحب نے بھی کی، اس میں دو رائے تو ہو نہیں سکتی، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور اس میں آبویسلی سب سے زیادہ افیکٹ تو چٹان صاحب کے علاقے کے لوگ ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایون چکوال تک جو ہے ٹی ٹی پی کے افیکٹیز موجود ہیں، میرے ہمسائے میں موجود ہیں، لاہور میں بھی مطلب پورے پاکستان میں ہیں، تو ان کو ڈیفینیٹلی آن بورڈ ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بہرحال امن چاہتے ہیں اینڈ آف دا ڈے، اور کسی بھی اس طرح کی جو تنظیم ہوتی ہے، جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کا جنگ کبھی اس کا حل نہیں ہے، اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پہ پھر جو بدلہ لینا ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ، تو ان کو آپ جتنا زیادہ اپریس کرنے کی کوشش کریں گے، زبردستی سلوشنز کو انفورس کریں گے، تو انسرجنسی اور بڑھتی ہے اور ایکسٹریمزم بھی اور بڑھتا ہے۔ اور جتنی بھی یہ موومنٹس ہیں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایکچولی ان کے اصل وجوہات جو ہیں وہ تو اکنامک ہوتی ہیں۔ آپ کے جو ہیوز اور ہیو ناٹس کی لڑائی ہے، اس میں ہیو ناٹس کو ہائی جیک کر لیتی ہیں، کبھی ریلیجس آرگنائزیشنز، کبھی لسانی تنظیمیں، کبھی ایون پولیٹیکل موومنٹس بھی ان کو ہائی جیک کر لیتی ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ اگر آپ کسی بھی ریولوشن کی تھیوری پڑھیں تو اس میں یہی بات ڈسکس ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ملک کو اکنامکلی کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ اگر آپ فرسٹ ورلڈ میں ریولوشن کا ماحول دوبارہ نہیں بنا فرینچ ریولوشن کے بعد، یا امریکہ میں کبھی ریولوشن کا ماحول نہیں بنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے عام لوگ جو ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے مطمئن اور ایز آؤٹ ہو گئے ہیں کہ ان کا پھر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریڈیکلزم کی طرف جاتا نہیں ہے کبھی۔ تو ہم نے کسی قسم کی بھی جو موومنٹس ہیں ان کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہ جو اکنامک ڈفرینسز ہیں ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، اس پہ ختم کرنے اس کو ختم کرنے پہ ہم توجہ دیں۔ یا ایک چیز اور ہے، یہ افغانستان کی صورتحال بھی بہت بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے جب ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان سے آ کے پاکستان کے اندر بڑے حملے کرتے تھے تو افغانستان میں ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، وہاں ایسے گروپس موجود تھے جو ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، ان کو ایون فنڈنگ بھی کرتے تھے، ان کے ثبوت پاکستان نے دیے بھی ہیں دنیا کو۔ ابھی وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ حکومت ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیں یا کوئی صلح کر دیں۔ یہ طالبان نے ایکچولی آئیڈیا سب سے پہلے پروجیکٹ کیا تھا کہ پاکستان ان کو معافی دے اور پاکستان ان کے ساتھ صلح کر لے، اور یہ اس کے بدلے میں مین سٹریم میں آ جائیں گے اور آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کو تسلیم کریں گے۔ اب یہاں پہ صورتحال کا تبدیل ہونا یہ ہمارا انیشیٹو لینے کی وجہ ہے، یا الٹیمیٹلی ہمیں اس میں سے نکلنا تھا؟ دیکھیں اگر ابھی بھی اشرف غنی وہاں پہ ہوتا یا پاکستان کی مخالف فورسز ہوتی تو آپ امن کی دعوت دے کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں یہ چیز تو سب کو اب کلیئر ہے، میرا خیال ہے کئی دفعہ آپ کے پروگرامز میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جنگ کسی اور لیول پہ تھی، افغان طالبان اور تھے، ٹی ٹی پی اور تھا، کہاں سے بیک ہو رہی تھی، یہ باتیں ہماری قوم کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ نہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں لڑے، ایک دوسرے سے نہیں لڑے کبھی۔ نہیں دیکھیں یہ اس میں ہوا یہ کہ کیونکہ وہاں پہ پاورٹی تھی، میں ایک خود ٹی ٹی پی کے لیڈر سے واقف تھا جو کہ ایک زمانے میں وہاں پہ وہ لفٹ آپریٹ کیا کرتے تھے سوات میں جب ہم بچپن میں جاتے تھے، اور ایونچولی وہ ایک بہت بڑا نام بن گیا ٹی ٹی پی میں، وہ مولوی صاحب جو تھے ایونچولی۔ تو یہ بیسیکلی تو غربت مین اس کی جو وجہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو پھر پیسے کے زور پہ برین واش بھی کر لیا گیا، خرید بھی لیا گیا، اور جو ہمارے ملک کی مخالف قوتیں ہیں ان کو ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔
اور جو آپ کا ایوریج وہاں پہ پختون یا وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہی تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے قبیلے کے کسی بندے پہ حملہ ہوتا ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ ڈرون کی شکل میں ہو یا پاکستان آرمڈ فورسز کے ساتھ ہو، تو پھر اس کا بدلہ لینا بھی وہ فرض سمجھتے ہیں. مدرسے پہ اٹیک ہوا 80 بچے شہید ہاں ہو گئے، بچے شہید ہوئے. تو پھر جنازے پہ اٹیک ہوا، وہاں پہ 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. دیکھیں جب آپ اور غلط انفارمیشن پہ ہوا، کسی بھی مارشل ریس کے کسی خاندان کے بچے کو آپ مارتے ہیں، کسی بھی شخص کو مارتے ہیں، تو وہ بدلہ لینا تو اپنا فرض سمجھتا ہے. اور یہ ایک بڑا ہمارے ملک کے لیے برا ہو رہا تھا کہ آپس میں ہی ہم لڑتے جا رہے تھے مختلف ریزنز کی بنیاد پہ. اس کو ختم کرنے کا میں سمجھتا ہوں بڑا ایک آج جو تمام اپوزیشن اور گورنمنٹ اور ایک پیج پہ نظر آئے ہیں، اور ہمیشہ اس معاملے میں فارچونیٹلی ایک ہی پیج پہ رہے ہیں. اس کا سلوشن صرف یہی ہے ڈائلاگ، اور ان کو جو بہتر حالات ہیں افغانستان میں اب ان کا فائدہ اٹھائیں اور ان کو کسی طرح مین سٹریم میں شامل کریں، ان کے اکنامک حالات کو بہتر کریں. وزیرستان میں اور جو سارے وہ علاقے ہیں وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو، لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں، تو پھر یہ چیزیں چینج ہوں گی، اور یہ ایک نیشنل ڈائلاگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اخوندہ چٹان صاحب، وہ علاقہ تو محروم ہے آپ لوگوں کا ہمیشہ سے، کسی کی بھی حکومت ہو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ جنگ ہی لگی رہی ہے. تو جنگ والے علاقوں کے اندر کہاں پہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے؟ وہاں تو بلکہ لوگوں نے اگر کچھ خود بنایا بھی ہو تو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. اب افغانستان کی صورتحال بدل گئی، ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے، اس پہ آپ ضرور بات کریں، اور ساتھ یہ بتائیں کہ ٹی ٹی پی آپ کے اندازے میں، اب یہ ٹی ٹی پی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی وہ ایک تنظیم ہے، وہ بہت سارے گروپس ہیں، ان کا ابھی تک کوئی ری ایکشن تو سامنے نہیں آیا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے کچھ گروہ بات نہ مانیں اور وہ ریاست کے ساتھ بغاوت پہ رہیں اور کچھ گروہ مان جائیں؟ کیا پاسبلٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے جو کہہ دیا کہ افغانستان میں حالات بدل گئے. بالکل حقیقت ہے کہ افغانستان میں ایک حکومت چلا گیا اور دوسرا حکومت آ گیا، لیکن ہمارے لیے حالات کوئی بدلی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلا جو حکومت تھا اس کا اختیار صرف بڑے بڑے شہروں تک تھا، پورے افغانستان پہ اس کا قبضہ نہیں تھا. پورے افغانستان کے تقریباً کوئی 60 70 اور پھر 80 اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. اس ٹائم پہ بھی اماراتی اسلامی جو افغانستان طالبان ہے ان کا قبضہ تھا. یہ جو ہمارے ٹی ٹی پی والے ہیں، یہ نہ پہلے جو افغان حکومت تھا ان کی جو قبضے میں علاقے تھے اس میں وہ نہیں رہ رہے تھے. مطلب یہ کہ یہ جلال آباد میں نہیں رہ رہے تھے، یہ کابل میں نہیں رہ رہے تھے، یہ قندھار کی سٹی میں نہیں رہ رہے تھے. یہ پہلے بھی ان علاقوں میں رہ رہے تھے جہاں پہ ریٹ قائم تھا اماراتی اسلامی افغانستان کا. اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤ کہ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں امارات اسلامی افغانستان اور ٹی ٹی پی کو علیحدہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ چیز ہے. حالانکہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے طالبان کا ٹی ٹی پی کا کوئی لیٹر پیڈ دیکھا ہے تو پہلے وہ لکھتے تھے امیر المومنین مولانا محمد عمر. جی آپ ٹی ٹی پی والے اس کے ساتھ لکھتے ہیں، اپنے امیر کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین مولانا ہیبت اللہ اخونزادہ. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، وہ پہلے جیسا تھا آپ بھی بالکل ویسا ہی ہے. آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ آیا اگر ہم ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ یا کچھ گروپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جائے اور ان کے ساتھ ہمارا امن ہو جائے تو کیا ہمارے جو بدامنی کے حالات ہیں، کیا یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ افغانستان کا جائزہ لے لیں. افغانستان میں امارات اسلامی طالبان کا حکومت قائم ہوا، کیا وہاں پہ خودکش حملے ختم ہوئی؟ کیا وہاں پہ جو بم بلاسٹ ہے جو ریموٹ کنٹرول سے کیا وہ ختم ہوئی؟ کیا وہاں پہ امن قائم ہوا؟ اگر آپ یہ چیز تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بدامنی میں عراق، خاد اور موساد اور سی آئی اے کا ہاتھ ہے تو پھر تو یہ چیز ختم نہیں ہو سکتا ہے. وہ داعش کو استعمال کریں گے، وہ اور چیزوں کو استعمال کریں گے. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. نام بھی بہت ہے. کیا نام صرف ہمارے ساتھ ہے؟ ہم کو کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم کو بین کرو، ہم اس کو بین کرتے ہیں لیکن اس کو دوسرے نام سے کھول دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح ہر کوئی کر سکتا ہے، نہ ناموں کی کمی ہے نہ لوگوں کی کمی ہے.
ہم نے اتنے واپر مقدار میں لوگوں کو ٹرین دیا ہے, ہم نے اس کے لیے اتنے بہت سارے نرسریاں بنائے ہیں, ہم نے اتنا پیداوار کیا ہے کہ باہر کی دنیا کے لیے پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کا کوئی کمی نہیں ہے. وہ جس ٹائم چاہے وہ لوگ لا سکتے ہیں. آپ 10 کو راضی کریں گے 50 آپ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک بار اپنی پالیسیوں پہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ, خصوصی طور پہ اپنے نیبر کے ساتھ, پھر اسلامی دنیا کے ساتھ, پھر باہر کی دنیا کے ساتھ ہمارے کس طرح کا تعلقات ہونا چاہیے. جب تک ہم اپنی پالیسیوں کو درست نہیں کریں گے, نہ ہم افغانستان کو دوست بنا سکتے ہیں. ہم نے کتنے لوگوں کو افغانستان کی حکومت پہ قابض کیا. کیا جو پہلے ربانی والے تھے اس کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں تھا؟ کیا یہ کرزئی پاکستان میں نہیں رہ رہا تھا؟ کیا ملا ربانی کا جو بیٹا تھا پھر جو وزیر خارجہ تھا وہ اسلامیہ کالج میں نہیں پڑھا تھا؟ کیا افغانستان کا جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو ہم نے پاکستان میں نہیں بنایا تھا؟ لیکن جب تک افغانستان کے بارے میں ہمارا پالیسی یہ ہو کہ افغانستان ہمارا کوئی 5واں صوبہ ہے, اور جب تک ہم اس کو ایک خود مختار ملک تسلیم نہیں کرتے ہیں, جب تک ہم اس پہ اپنی پالیسیوں کو مسلط کرتے ہیں, نہ ہم افغانستان کو, یہ طالبان بھی دیکھ لے, یہ بھی بہت جلد, ابھی بھی حالات کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور ان کے حالات اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے شروع دنوں میں ہم بنگلے ڈال رہے تھے, جیسے لوٹیاں ڈال رہے تھے کہ بھائی بس ہو گیا, ہمارے سارے مسائل ختم ہو گئے. تو اب آہستہ آہستہ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ حالات اس طرح کا نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے اس میں حقوقہ چٹان صاحب پاکستان بہت ہیپی کہ پاکستان جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستان صرف اس لیے خوش تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی خانہ جنگی, جو امریکن CIA کا ادارہ بھی کہہ رہا تھا, یہ بات دنیا بھر کی ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ ایک بہت بڑی خانہ جنگی ہونے والی ہے جس میں لاکھوں لوگ مر جائیں گے اور ایک مہاجرین کا سیلاب ہوگا جو پاکستان کی طرف چل پڑے گا. جب وہ سب نہیں ہوا اور اشرف غنی بھاگ گیا اور طالبان نے آرام سے کنٹرول کر لیا, تو ہمارے لیے وہ سکون کا لمحہ تھا کہ بھئی ایک بہت بڑی خانہ جنگی سے یہ خطہ بچ گیا ہے. تو وہ تو سبھی خوش تھے. بھائی ہم بھی خوش ہیں, اللہ وہاں پہ امن قائم کرے, آمین. پاکستان میں بھی امن لائے, وہاں پہ بھی امن لائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تو افغانستان میں ساری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں, لیکن پاکستان میرا ملک ہے, میں اس کے لیے دن رات سوچتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پالیسیاں ہیں اس میں کچھ سخم ہے, اس پہ ایک بار سوچ کے, اور ہم سب, لیکن اس طرح نہیں بیٹھنا. آج آپ بیٹھے تھے نا, آپ کا اپوزیشن اور دوسرے جماعتیں تھے, آپ کا وزیر اعظم نہیں تھا. اسمبلی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کون ہے؟ پارلیمانی لیڈر کون ہے اسمبلی کا؟ وزیر اعظم ہے. آپ خود سوچیں کہ اس اجلاس میں اگر آپ کا وزیر اعظم شریک نہیں تھا تو اس سے آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کیا اس پہ ہم ایک پیج پہ ہیں؟ کیا دنیا کو, اپنے قوم کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے سیریس ہیں؟ آپ کی سیریسنس کا تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہے اس میں نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے مسائل پہ قابو پانا ہے تو اپنے پالیسیوں کو درست کرنا چاہیے اور ساروں کو مل بیٹھ کے اس کے لیے بیٹھنا چاہیے. یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے, یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے جب بھی کبھی کوئی ایسی نیشنل لیول کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے, تو راجہ یاسر ہمایوں صاحب بعد میں سب یہ کہتے ہیں کہ ویئر واز دا پرائم منسٹر, ہمارا پرائم منسٹر کہاں گیا, وہ اس کے اندر کیوں شامل نہیں تھا, انہوں نے اس میں حصہ کیوں نہیں ڈالا, کیا یہ ایک نیشنل کاز نہیں تھا؟ وہ ہر دفعہ یہ سوال اٹھاتے ہیں اور ہر دفعہ پرائم منسٹر اسکپ ہوتے ہیں. واٹ واز دا ریزن سر؟ لیکن جو کی ریمیڈی کیا ہے؟ کیا آپ اس کو قومی اسمبلی میں لے جائیں گے, دوبارہ ڈسکشن میں ڈالیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, جو بھی پرٹیننٹ لوگ تھے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, DGI بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے, داخلہ والے بھی تھے, سارے خارجہ اور اپوزیشن PTI مطلب گورنمنٹ بھی تھی, اپوزیشن بھی تھی. تو ایکچولی جو ایشو ہے کہ جب یہ گورنمنٹ بنی اس کے بعد سے جو رویہ اپوزیشن کرا PM کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہاں جا کے بدمزگی پیدا کرنے سے بہتر ہے کوئی میننگ فل بات ہو جائے, اور انہوں نے شاید اس لیے نہیں گئے ہوں گے. اگر حالات بہتر ہو گئے اپوزیشن کے ساتھ تو ضرور جائیں گے. اچھا, یہ ریزن آپ کو لگتا ہے؟ ہاں یہی لگتا ہے اپیرنٹلی. تو میں دیکھیں اختلافات تو ہوتے ہیں فوج کے ساتھ, PMLN کے اختلافات تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ بانگے دہل کہتے ہیں, وہ تو جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں اور انہی دو احباب کے خلاف لگاتے ہیں جن سے آج انہوں نے بریفنگ لی ہے.
تو اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات چیت کر رہے ہیں جن کے خلاف نعرے لگاتے ہیں تو پرائم منسٹر سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ بلکہ انہوں نے پوچھا آج کہ پرائم منسٹر کہاں ہیں، یعنی وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں. چلیں پرائم منسٹر صاحب کو یہ پہنچا دی جائے گی بات، میرا خیال آج اگر انہوں نے پوچھا ہے تو پھر شاید بہتری کی طرف بات چلی جائے. چلے اگر ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر تو کسی سے بھی نہیں. ایک چلیں بریک لیتے ہیں، بریک پہ واپس آ کے پی ایم ایل این سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میں تحریک لبیک والے معاملے پہ آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ٹی ٹی پی کے معاملے پہ آخری کویسچن کہ سر یہ قیصر احمد شیخ صاحب، تحریک طالبان پاکستان، یہ چیپٹر کلوز ہو سکتا ہے لیکن یہ یعنی ایک جگہ تک ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جائے گا. یہ پورا بند نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز یہاں پہ موجود ہیں. آپ کے یہاں پہ سی پیک چلنا ہے، آپ کے یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہونی ہے، بہت ساری حکومتوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. یعنی مشرف صاحب کا دور، زرداری صاحب کا دور، نواز شریف صاحب کے دور میں بہت کام ہوا. اب یہ دور ہے، یہ بھی آگے بڑھا رہا ہے اس کو. کل کسی اور کی حکومت ہوگی، اس نے لے کر چلنا ہے. تو یہ ایک لمبے چلنے والے پروجیکٹس ہیں. اور پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یا جغرافیہ پاکستان کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ جگہ ہے اور یہاں پہ بہت سارا کام ہونا ہے آنے والے وقت میں. تو دنیا کا سٹیک یہاں پہ رہے گا، اور وہ جو دنیا کا سٹیک یہاں پہ رہے گا اس کی وجہ سے اس طرح کے ایلیمنٹ بھی آتے رہیں گے. تو ہم اپنے دشمنوں کو کم سے کم رکھیں. اس کے لیے کیا صرف معاف کر دینے والی پالیسی، یا ہمیں بہت سارا کچھ اور بھی پلان کرنا پڑے گا؟ جی یہ بڑا اہم سوال کیا ہے اور بڑی تفصیل سے اس کا جواب ہونا چاہیے. دیکھیے افغانستان ہم سے جڑا ہوا خطہ ہے، اور افغانستان میں یہ معاملات تو رہے، لیکن اب حکومت کی تبدیلی سے بہت ماحول بہتر ہو گیا ہے پہلے سے، جو میں ایز اے بزنس مین محسوس کرتا ہوں. دیکھیے سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک سے ہماری راہداری کا بہت زیادہ اپرچونٹی ہو گئی ہے. اور امن امان، جیسے آپ نے کہا نا، توقع یہ تھی کہ بہت زیادہ تشدد ہوگا اور آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے. ابھی تک کمپیریٹیولی امن امان کی صورتحال بہتر ہے، اور ہمارے ہاں بھی وہ معاملات نہیں، ان کے وہ اس قسم کے کاروائیاں نہیں ہو رہی. تو یہ جو سینٹرل، دیکھیں پوری دنیا میں ریجنل ٹریڈ امپارٹنٹ ہے. اس وقت آسیان کنٹریز جو ہے ان میں 60% ٹریڈ ان کی آپس میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو کیونکہ ایک طرف مشرق کی طرف ہم انڈیا سے لڑے ہوئے تھے، اس طرف افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی، اور پورے کا پورا خطہ سینٹرل ایشیا کا، جس میں 5 یہ سینٹرل ایشیا کے ممالک شامل ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے کرگستان میں، اسپیکر صاحب نے بھیجا ایک ڈیلیگیشن، اس میں کرگستان گیا ہوا تھا. میں نے وہاں ماحول دیکھا، پاکستان کا بڑا ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا وہ، اور وہ مسلم ہیں، وہاں کلچر ہم سے ملتا جلتا ہے. صرف کیونکہ رستے نہیں تھے. میں اپنی ٹریڈ کی بات کروں، میں کچھ آئٹمز کا بزنس کرتا ہوں جو افغانستان کے تھرو ابھی اپرچونٹی ابھی سے ان کی ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے. تو اصل جیسے کہ راجہ یاسر صاحب نے کہا نا، اصل اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار کا معاملہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے سارا میٹر تو یہ ہے کہ ہیو ناٹس کا معاملہ ہے. تو اگر یہ ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ہم آل دا وے یورپ میں مال بیچتے تھے یا امریکہ بیچتے تھے، بیچ میں کچھ نہ ادھر بیچ سکتے ہیں نہ ادھر ریجنل ٹریڈ ہے سب سے امپارٹنٹ. آج چائنا کے ساتھ، ساؤتھ چائنا کے ساتھ بھی ان کا ملک کرگستان ملا ہوا ہے. تو اس سارے ممالک میں ٹریڈ کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب کی اپنی ضرورت ہے. انہوں نے بھی محسوس کر لیا لا اینڈ آرڈر، امن و امان کا ہونا. یہ ٹھیک ہے کہ فورسز نہیں چاہتی، ہمارا سی پیک آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور کئی پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں، لیکن یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر ان کو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. اور ہمارا ملک دنیا کا 5واں بڑا آبادی کا ملک ہے، کوئی معمولی، ہم 22 کروڑ لوگ ہیں، اس خطے کا سب سے بڑا ملک ہے. یہ خطے والوں کو ہم نے ایک دوسرے کو جوڑنا ہے اور ملانا ہے. اب بڑے عرصے کے بعد، 40-41 سال کے بعد افغانستان میں امن آیا ہے. اس سے پہلے کمپیریٹیولی کہہ سکتے ہیں، ابھی مکمل تو توقع ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور اگریسیولی افغانستان کے ساتھ جڑنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے. یہ جو ہم پوری دنیا کو ساتھ لے کے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے دنیا والے تسلیم کریں. دیکھیے ہمارا اور دنیا میں ہمارا وہ پڑوسی ملک ہے، ہماری تمام اکنامک ایکٹیویٹی اس سے جڑی ہوئی ہے. ہم اس کو تسلیم کیوں نہ کریں؟ ہر ملک کا اپنا رائٹ ہے. ہمیں تو کوئی ویسٹرن کنٹریز تو نہیں کوئی یہ سی پیک میں کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ سی پیک تو پاکستان کی شاہ رہ گیا ہے، ایک قسم کی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس کی ہماری تجارتی معاملات میں.
تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی ہے اور تبدیلی اور زیادہ آ جائے گی. ضرور نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اپنے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھنا چاہیے. جیسے اخوندزادہ چٹان صاحب نے کہا, ان کو جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم ان کو بائی پاس کر کے کچھ کر رہے ہیں. اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے نا, دیکھیے عمران خان صاحب تو وزیر اعظم صاحب نے تو پتہ نہیں کیا حالت بنا دی ہے, وہ کسی بھی کروشل میٹنگ میں نہیں آئے, چاہے وہ کووڈ کی میٹنگ ہو, چاہے ہم نے پہلے دن سے ان کو کہا کہ آ کے چارٹر آف اکانومی کر لیں. ہم نے ہر قسم کا تعاون کیا. وہ چور ڈاکو کے علاوہ ان کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اچھے وزیر اعظم ہیں جو ہر بار کے دنیا کے لیڈر سے تو ملنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. وہ بھائی سارے 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. یہ کس نے سکھا دیا؟ ٹی ٹی وی سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں, تحریک لبیک پاکستان سے آپ نے پابندی ختم کر دی ہے, کالعدم کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے, وہ آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے. سر ایک اور چیز میں باجوہ کو, اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید کا بہت بڑا رول ہے یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے. ہمیں ان کو سراہنا چاہیے, ہم نے اپنی افواج کو سراہنا چاہیے, تمام افواج کو. ہمیں ایک پیٹ پہ سب کو ہونا چاہیے. اگر کسی میں کوئی سر, لیکن نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی رول نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے لیڈر ہونا چاہیے. میاں صاحب نے لندن میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان کا افغانستان میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, چپ کر کے بیٹھو. یہ میاں صاحب نے لندن سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. بس یار, آج ہمارے میاں شہباز شریف صاحب شامل 5 گھنٹے ان کے ساتھ ملتے رہے, ان کے تو افغانستان کے بارے میں بات چلتی رہی ہے نا. شہباز شریف صاحب کی تو کیا ہی بات ہے سر, میں تو لیڈر کی بات کر رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کی ادھر. نہیں, ایسا نہ کہیں, ایسا نہ کہیں. آپ بھی لوگوں کو جوڑیں. ہم ملک, ہمارے ملک میں اس وقت ضرورت ہے. یہ میاں صاحب کو سمجھائیں نا آپ لوگ, سر سارے مل کے آپ کی بات مان لیں گے. ہم تو تھک گئے سر بتا کے. اگر میں دیکھیے, میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو میرا ایک, میں بھی الیکٹڈ ممبر ہوں نا, میرا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے وہاں موجود تھے, انہی کے ساتھ بیٹھتے رہے نا, عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھتے رہے, اور حل نکالنے کی کوشش ہوئی نا 5 گھنٹے. کیا ہوتا رہا؟ سر ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے چیز کی طرف نشان دیا کہ پاکستان تسلیم کر لے افغانستان کو. دیکھیے سر, اس وقت چائنا اس خطے کا سب سے بڑا جائنٹ ہے, رشیا امریکہ سے ٹکر لینے والا ملک ہے. وہ دونوں بھی کترا رہے ہیں کہ دنیا کے بغیر کیسے ہم اتنا بڑا رسک لیں اور افغانستان کو تسلیم کریں, جو کافی حد تک خود کفیل ہیں. پاکستان جس نے ویسٹرن ممالک سے قرضہ لیا ہوا ہے, ویسٹ کے دباؤ میں ہے, فیٹ اپ میں وہ رکھتے ہیں, بے شمار چیزیں وہ کرتے ہیں, ادارے ان کے, کنٹرول ان کا, ہم کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ ہمیں ان کو فیصلہ اب کرنا. دیکھیے, ہمیں ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف نے جو لیٹسٹ کنڈیشن رکھی ہے وہ تو آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے ہمارا جو ہے وہ وائسرائے یہاں بنے گا, اس کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکے گا, اور اس کو حتمی اس کو فیصلہ کرنا, یعنی اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں انٹرسٹ کا ریٹ کیا رہے, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی ڈالر کا ریٹ کیا ہو. تو یہ کوئی ہمیں کسی جگہ سوچنا پڑے گا. ہم بہت بڑا ملک ہیں, ہم 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ہم دوسروں کے ماتحت نہیں ہیں. ان کی پالیسیز اپنی ہیں, انہوں نے اپنا بارے میں سوچنا. دیکھیے, ہمیں کیا سپورٹ ہو رہی ہے, ہمیں تو اتنا زبردست فاٹف میں پچھلے 4 سال سے لٹکا رکھا ہوا ہے. ہمیں کب سوچے, اور آج بھی ہمارے سارے وہی آئی ایم ایف کے اور وہ وہاں کے لوگ, اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں یا فائنانس منسٹر ہوں. مجھے بتائیے, فائنانس منسٹر آپ کا قومی اسمبلی سے الیکٹ ہونے والا کیوں نہیں بن سکتا؟ 25 سال میں کتنا 6 مہینے بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیے, ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا. چین نے کیا کیا؟ میں تو اکثر مثال دیتا ہوں چین کی. چین کے ساتھ کون تھا؟ کیا امریکہ تھا چین کے ساتھ؟ ہم نے بلکہ چین کو سپورٹ کیا. امریکہ چین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. آج وہ کیسے دنیا کا سب سے بڑی پروڈکشن والی ملک بن گئے؟ کیا ہم اتنے ہی ناکارہ ہیں اور اتنے ریڈنڈنٹ ہیں, یا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس عقل؟ چین جیسا ملک ہمارا ساتھی ہے. دیکھیے, ہم تو ہر ملک کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن ون سائیڈڈ تعاون نہیں چلے گا. جتنا تعاون ہم نے کیا ہے افغانستان پہ بھی, اور نیٹو میں, اور اس میں سینٹو میں جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے, مخالفتیں ہم نے دوسرے ملکوں سے لیں. اس وقت پاکستان کے مفاد میں یہ ہے. پاکستان کو اس وقت سب سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ انیشیٹو لیں گے تو دوسرے ممالک بھی آ جائیں گے. اب ذرا ٹی ایل پی والے معاملے پہ آ جائیں. کون کر رہا ہے؟ یا آپ ان کی ہیجیمنی یا ان کی خود مختاری, آپ اپنی خود مختاری ختم کر دیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے جس طرح ہم اپنی اکانومی چلا رہے ہیں. ٹھیک, ہمارے یہاں تو سر بڑی اگریسو پالیسی آ رہے ہیں, لیکن یہ اگریشن پاکستان کو کتنی سوٹ کرتی ہے؟ حکومتوں میں نارملی لوگ ایسا فیصلہ نہیں کر پاتے, لیکن بات آپ کی آئیڈیل ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, تحریک لبیک پاکستان کی ہینڈلنگ اور اس وقت ایک معاہدہ,
معاہدے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے, چیزیں سامنے نہیں آئیں, سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے. اس کو اب کنکلوڈ کر دیں, آج ان کے لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو کچھ اچیو کرنا تھا, ان کے مطابق انہوں نے کر لیا ہے, اور معاہدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں سامنے آ جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, مجھ سمیت پاکستان کے تمام عوام یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس تنظیم کے ساتھ جس میں آپ کے وفاقی وزراء نے اس پہ یہ الزامات لگائے کہ یہ تو انڈیا سے پیسے لیتے ہیں اور انڈیا کے پیسے بانٹتے ہیں, جس پہ آپ نے دہشت گرد کا لیبل لگایا, جس پہ آپ نے 8 ہمارے فورسز کے جو جوان پولیس کے ان کی شہادت ہوئی, تو قوم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں اس کے ساتھ آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے اور آپ کتنے جھک گئے ہیں, آپ نے ریاست کو کتنا جھکایا ہے, اور آپ کا جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے وہ کہاں پہ, اور آئندہ کے لیے جو پولیس والے ہیں وہ اگر اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں تو اس کا مورال کا کیا ہوگا, اس میں کتنا مورال ہوگا. تو یہ سوال تو ساری ملک کے عوام پوچھتے ہیں اور اس کا حکومت کو جواب دینا چاہیے, اور جواب دینے کے لیے جگہ ہے, اسمبلی کا فلور ہے کہ وہاں پہ آئے اور قوم کو بتائے. معاہدہ کھول کر رکھیں. چلو اگر اپوزیشن کی موجودگی میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نہیں آ سکتا ہے تو ہم اس دن اپوزیشن کی جو لیڈران ہیں اس کو کہہ دیں گے کہ آپ لوگ نہیں آئے, تاکہ وزیر اعظم آ کے کل پرسوں انہوں نے اتنا لمبا تقریر کیا اور لوگوں کو بھاشن دیا اور یہ کہہ دیا کہ امریکہ میں کیا حالات ہے اور انڈیا میں, یہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پر کیپٹل انڈیا کے لوگوں کی آمدنی کیا ہے, پر کیپٹل امریکہ میں لوگوں کی آمدنی کیا ہے. اتنا لوگ توقع کر رہے تھے کہ پیٹاپ کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن وزیر اعظم نے ایک لفظ بھی اس معاہدے کے بارے میں اور پیٹاپ کے بارے میں نہیں کہا. تو جب حکومت چیزوں کو چھپائیں گے, جب وہ سامنے لائیں گے نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خرابی نکلیں گی, اس سے کوئی قوم کو یا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کو ان لوگوں کو فائدہ ملے گا, جتوں کو فائدہ ملے گا, اور ان کو حوصلہ افزائی ہوگی, اور ان کا جو نیریٹیو ہے وہ جیت جائیں گے, اور اسٹیٹ اور ریاست جو ہے وہ ہار جائیں گے. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ریاست جھک گیا, لیکن آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا جھک گیا ہے. ہاں, راجہ یاسر ہمایوں صاحب, دہشت گرد, بھارتی فنڈنگ, شرپسند, پھر مذاکرات بھی خفیہ, بتایا بھی نہیں ان کے ساتھ کیا طے پایا ہے. چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, ہم حیران ہیں کہ وہ جو ضمانتیں رکی تھی وہ دھڑا دھڑ ہیں. وہ جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پولیس والوں کو مارا, وہ چھوڑے جا رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. سر اس کا میں ریاست تھوڑا ایسے کرتی ہے سر؟ آپ اجازت دیں تو کمپریہنسو جواب دے دوں. دیکھیں, پہلی جو چٹان صاحب نے بات کی نا, پہلے اس کو معمولی سی روشنی ڈالوں گا کہ پر کیپیٹا انکم ہندوستان کی کہاں پہ اور بنگلہ دیش کی کہاں پہ اور پاکستان کی کہاں پہ. تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ جب شائننگ انڈیا منموہن سنگھ بنا رہا تھا, اور جب اس کے بعد مودی نے اور ٹیک اوور کیا اور جہاں پہ انڈیا کو لے گیا, اس وقت یہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ گزشتہ 20 سال میں یا 15-20 سال میں کون گورنمنٹ میں تھا؟ تو آبویسلی پر کیپیٹا انکم تبھی گرو کرتی ہے جب اکانومی گرو کرتی ہے. سالڈ فاؤنڈیشن ہم نے نہیں رکھی, اس میں ہم سارے ہی شامل ہیں. میں صرف یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ چٹان صاحب نے نہیں کیا یا شیخ صاحب نے نہیں کیا. جو لوگ پاور میں رہے ہیں انہوں نے پاکستان کی بنیاد جو نہیں رکھ سکے اکانومی کی, ان بنیادوں پہ کہ وہ گرو کر سکے. اور آج پھر جب آپ کو مہنگائی فیس کرنی پڑ رہی ہے تو آبویسلی ہمارے ملک میں غربت زیادہ ہے, زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. امریکہ میں کم ہے, وہاں پہ بھی تیل جو ہے وہ 170 روپے لیٹر ہے, لیکن وہاں پہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہر ایک کی یہ پرابلم انٹرنیشنل پرابلم ہے, اس پہ بعد میں آتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ٹی ایل پی کی. دیکھیں, پہلے بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی کہ جب آپ کی اکنامک کنڈیشنز خراب ہونا تو لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ آپ برین واش کر لیتے ہیں اپنے کسی بھی ایجنڈا پہ, چاہے وہ ریلیجس پارٹیز ہوں یا ایتھنک پارٹیز ہوں یا کوئی بھی جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. اب جو ٹی ایل پی کی, اب آپ نے دہشت گرد, بھارتی فنڈنگ اور شرپسندی کے بعد میں اسی پہ آ رہا ہوں, مفاد پرست بھی آپ نے شامل کر دیا. میں اس پہ آ رہا ہوں. جی سر, ہوتا کیا ہے کہ مفاد پرست تو ڈیفینیٹلی جب لوگ پالیٹکس کرتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو بیوقوف تو بنا رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور بات یہ ہے کہ آپ کی چاہے ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی اور تنظیم, چاہے ریلیجس ہو, اسپیشلی ریلیجس جو ریلیجن کو استعمال کریں یا ایتھنیسٹی کو استعمال کریں, وہ ہمیشہ ایکسپلائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں عوام کی.
ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ غربت جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسی ایتھنک کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس پہ لوگ پلے کرتے ہیں. لوگ چھوٹے صوبے میں ہوں گے تو ایکسپلائٹ کریں گے کہ بڑا صوبہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، پاکستان کا نہیں ہے. اسی طرح مذہب کے نام پہ اگر آپ مائنورٹی میں ہوں گے آپ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کا تو بیسیکلی یہ جو لوگ ہیں جو جنرلی اس تحریک میں شامل ہوئے، یہ تمام لوگوں کو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو رسول پاک کی ذات ہے اس سے جو محبت ہے پاکستان میں وہ موجود ہے. لیکن جو لوور اکنامک جن کی کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں ان کو آپ برین واش آسانی سے کر لیتے ہیں اپنے ایجنڈا کے اوپر. اور یہ لوگ جو ہیں وہ جس میں کوئی شک نہیں عاشق رسول ہیں، سمپل لوگ تھے، برین واش ہو گئے، مس یوز ہو گئے. کر کون رہا تھا؟ ایک بڑے لمیٹڈ سے لوگ. یہ جو فورن فنڈنگ ہے یہ عام کارکن نے تو نہیں لی. اسی طرح آپ جس طرح، سوری میں معذرت کے ساتھ شیخ صاحب سے، اب ان کی باتیں میں سنتا ہوں یا ایون میاں شہباز شریف کی سنتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار نون لیگ میں ایسی لیڈرشپ بھی ہے. لیکن وہیں پہ میاں صاحب پتہ نہیں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ ٹاپ لیڈرشپ ہیں. میں جب ہمیشہ نون لیگ کی بھی بات کروں تو کبھی نون لیگ کے تمام ممبران کی بات نہیں کی. نون لیگ کے ووٹرز بھی، ممبران بھی بڑے محب وطن لوگ ہیں. صرف کچھ ان کی جو لیڈرشپ، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی حرکات کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح جو آپ کی یہ لبیک تحریک ہے، اس میں کون ایکسپلائٹ ہو رہا ہے فی الحال اس کو ڈسکس کرنا شاید بہتر نہیں ہوگا ٹی وی پہ آ کے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے کچھ معاملات جو ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی کیناٹ افورڈ another کنفلکٹ. آپ کا حکومت میں کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ معاملات کو اس وقت ٹھیک کیا جائے، اور آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. بہت ساری بتا تو دیں کہ کیا طے پا گیا ان سے سر. دیکھیں نا اگر وہ نہیں آ رہا، اگر وہ بتانا ضروری ہوتا ہے ریاستوں کے، یا یہ کوئی وہ معاہدہ تو نہیں جو نواز شریف صاحب مشرف صاحب سے کر گئے تھے. نہیں، یہ تو وہ معاہدہ ہے جو پاکستان کے اندر ہی ہو رہا ہے سر. اور اوپن کرنے کا کیا پرابلم کیا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگا. ظاہر ہے آپ نے جب کوئی معاہدہ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے فیس سیونگ بھی دینی ہوتی ہے جن لوگوں سے کیا جاتا ہے. اور آپ نے، میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت اگر یہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مسائل جس جگہ پہ وہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا نا، میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو نہیں، میری تھوڑی سی یار سن لیں. جہاں پہ وہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا نا، وہاں خدا نہ خواستہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ مارے جاتے. دیکھیں اس کے علاوہ، یہ تو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور پرابلم تھی کہ آپ کی ظاہر ہے اپوزیشن پارٹی جو ایکچوئل مسائل ہے، مہنگائی ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے اس وقت. ظاہر ہے جو غریب لوگ ہیں ان کو پرابلم ہے، اور اس کو ان کو اس وقت ایکسپلائٹ کرنا بڑا آسان تھا. بڑے اٹس اے ویری سینسٹیو ٹائم. نہیں تو ان کو تو اپوزیشن لے کے آ رہی ہے آپ. نہیں تو اپوزیشن لائے. دیکھیں جو آپ کی مین سٹریم پارٹی ہے نا، مسلم لیگ نون لے کے آئے یا پیپلز پارٹی پولیس والوں کو تھوڑی ماریں گے. نہیں ماریں گے نا. یہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے احتجاج بھی کرنا ہے، ان کا رائٹ بھی ہے، ان لوگوں کو، ووٹرز کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. لیکن جس طرح کے میئرز وہ استعمال کر رہے تھے they were dangerous for the country. اور یہ بڑی اچھی طرح چٹان صاحب بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی فیس کیا، ان کی پارٹی نے بھی اس طرح کے مسائل فیس کیے ہیں اور نون لیگ نے بھی فیس کیا. تو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا بہرحال جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مہنگائی کے خلاف احتجاج ہم بھی کرتے رہے ہیں، آج یہ بھی کریں گے. پہلے بھی پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، ہر پارٹی کرتی رہے، وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے. اور آبویسلی اس سچویشن کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے یوز بھی کرنا ہوتا ہے. تمام دنیا میں ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کو بڑے شدید تحفظات ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این کا تو میں ابھی لے رہا تھا نا، وہ کہتے نہیں ہمیں معاہدہ ہمارے سامنے رکھیں. اور ابھی ہماری اطلاع کے مطابق کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یہ دونوں اس شدید خواہش کے حامل ہیں کہ کچھ بھی کر کے تحریک لبیک سے کچھ پنجاب میں معاملہ طے ہوں اگلے الیکشن کے لیے. یہ دونوں پارٹیز میں اس وقت یہ مقابلہ بھی ہے، اور دونوں پارٹیز کے لوگ، سینئر لوگ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں. دوسرا کہتا ہے جی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں. ان کی پبلک میں ووٹ بینک یا سپورٹ وہ بھی ایک ریزن ہے، یعنی پولیٹیکل فائدے کے لیے کچھ بھی سر، کچھ بھی. دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ جو پولیٹیکلی لوگ ان کی طرف مائل ہیں ان کو بیسیکلی تو برین واش ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور بیسیکلی وہ ووٹ بینک نون لیگ کا تھا ٹریڈیشنلی. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک وہ نہیں تھا کبھی بھی. پیپلز پارٹی کو لیفٹ کے لوگ ووٹ دیتے تھے یا جو بیسیکلی آپ کے انٹلیکچولی چیلنج لوگ ہیں. تو یہ جو رائٹ کا ووٹ ہے جو تھوڑا مذہبیت پسند ہے وہ ہمیشہ نون لیگ کو ووٹ دیتا تھا. سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے اس پارٹی کے ووٹ بینک نے نون لیگ کو کیا. اور آبویسلی نون لیگ یہ چاہے گی کہ ووٹ بینک واپس آ جائے ان کے پاس. اور کیونکہ پی ٹی آئی بھی اسی ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اور مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا رکھتی ہے، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی بھی اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر وہ ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنا چاہیں اور ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹی ایل پی کو تمام باقی مذہبی پارٹیوں کی طرح مین سٹریم میں ہی لانا چاہیے، بڑا ضروری ہے. کیا کوئی اور اگر وہ ایسی کوئی شرط آپ نے منوا لی ہے ان سے کہ آج کے بعد دوبارہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ پتہ کیا، مجھے جب کوئی تحریک لبیک کا کارکن یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، میں ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بھی کسی مذہب کو استعمال کرنے والی پولیٹیکل پارٹی کا کارکن رابطہ کرتا ہے نا،
چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا ہو، چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ہو، چاہے یہ تحریک لبیک والے ہوں، چاہے وہ TTP کے پرانے لوگ ہوں، وہ بھی کرتے تھے رابطہ. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کیسے صحافی ہیں کہ ہمارا موقف نہیں دے رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا موقف نہیں دے رہے. وہ ہماری صحافت پہ نہیں، ہمارے کام پہ نہیں، ہمارے پروفیشن پہ نہیں، ہمارے ایمان پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. یہ خطرناک چیز ہے سر. دیکھیں یہ تو آپ کو شاید یہ اس بات کا علم ہوگا کہ جب مہاتما گاندھی نے پہلی دفعہ ریلیجس سمبلز استعمال کیے تھے نا ہندوستان کی پالیٹکس میں، تو اسی وقت قائد اعظم نے ان کو ٹوک دیا تھا کہ اگر یہ آپ نے کیا تو اس کے نتائج بڑے برے ہوں گے. لیکن اب انفارچونیٹلی ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی جو ایکسٹریمزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، پاکستان میں تو شکر ہے وہ انڈیا والا تو نہیں ہے اس وقت. نہیں لیکن جا سکتا ہے نا. وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. اگر آپ اس کو زبردستی اپریس کرنے کی کوشش کریں گے تو جس چیز کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہ پریشر جو ہے کہیں نہ کہیں ریلیز ہوتا ہے. یہ سمپل سا فارمولا ہے. تو ان کو بیسیکلی ضرورت سمر کی ہے کہ مین سٹریم میں وہ لایا جائے، وہ ماڈریشن کی طرف آئیں اور وہ بات چیت سے ہی ہو سکتا ہے. اس سے یہ گارنٹی دیکھیں قیصر احمد شیخ صاحب، یہ گارنٹی تو کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایکسپلائٹ نہیں کریں گے سچویشن کو، کیونکہ آپ مذہب کے نام پہ لوگوں کو باہر تو نکال لیتے ہیں، پھر آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ آپ ان کو واپس اندر لے جائیں. پھر وہ لوگ آپ سے بھی توقع کرتے ہیں اور آپ اپنے ہی کراؤڈ کے سلیو بن جاتے ہیں. وہاں پہ کراؤڈ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قیصر احمد شیخ صاحب کی آواز نہیں آ رہی کہ ان سب پارٹیوں میں کہہ رہا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران یہی بات ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ ان پارٹیوں کو بنایا کس نے؟ یہ کون کون سی پارٹیاں، جیسے کہ یہاں پہ MQM بنی کراچی میں، لشکر طیبہ بنی، یہ سپہ صحابہ بنی، اب یہ ساری جو تنظیمیں پہلے بھی بنی ہیں ان کو یہ ہم سوچیں نا آپس میں بیٹھ کے کہ یہ کس طرح وجود میں آئیں، آخر کس کی ضرورت تھی، کیوں آج تک ہمیں تو ڈسکلوز نہیں کیا گیا. یہ اچانک یہ جو پارٹیاں آتی ہیں اور پھر اس قسم کے وہ اپنے ڈیمانڈز کرتی ہیں اور پھر ان کو کبھی مان لیا جاتا ہے، کبھی جو ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے نا. آج جو معاہدہ ہوا ہے یہ تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو اس کو بہت بڑے کینوس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا سب سے، یہ جو ہمارے پولیس والے بھائی شہید ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیے. اور ان کے بارے میں ریاست کا اب بیانیہ کیا ہے؟ ریاست ان کی قربانی کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور کیا سمجھتی ہے؟ صرف اتنا سوچ لیں، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.